अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। 26वीं आईनी तरमीम का तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि आज जो कार्रवाइयाँ हुई वो आप लोगों ने देखी हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से वफाकी काबीना की तरफ में सरप्राइज देते हुए 3 अहम बिल्स की आज मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जो थोड़ी देर पहले तक आप लोग देख रहे थे, इसमें हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी तादाद अभी 9 है उसको बढ़ाकर 12 करने, और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत का दौरानिया 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के बिल्स मंजूर किए गए। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी दोबारा तब्दीली करने जा रही है, जिसमें सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चंद ही दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक तब्दीली की गई थी। अब हुकूमत जो है उनकी तरफ से उसमें मजीद एक आफ्टर थॉट के तौर पे एक तब्दीली कर दी गई है। ये जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है वो आज भी यही कहा जा रहा है कि समझ से बालातर है। ये जो फैसला साजी है और जिस अंदाज में किया जा रहा है हुकूमत के, इसके पीछे उनकी क्या नीयत है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। इन बिल्स के अलावा हुकूमत की तरफ से इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में भी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। इसके मुताबिक अगर किसी शख्स के खिलाफ टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी जैसी कोई शिकायत हो, या फिर कोई शख्स पाकिस्तान के दिफा या सालमियत के खिलाफ काम कर रहा हो, तो उसके काम कर रहा हो, या फिर इसमें एक और चीज़ भी ऐड की गई है कि उस शख्स के खिलाफ कोई माकूल शुबा भी अगर मौजूद हो तो मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस ऐसे शख्स को 3 माह के लिए हिरासत में ले सकेंगी। इस पर एक रद्द-ए-अमल मौलाना फजलुर रहमान का आज आया। उन्होंने ये जो बिलखुसूस इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से एक्ट में तरमीम है, इसकी सख्त मुखालफत की और कहा कि ऐसी तरमीम मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लाने के मुतरादिफ है और जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा है। अब खा ये 26वीं आईनी तरमीम हो, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट हो, या फिर इमरान खान के वकील और फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंजोता के अगवा और उसके बाद ड्रामाई अंदाज में उनकी बाजियाबी हो, इस सब के ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से कैसी हैं। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो इसके क्या असरात होंगे जो कानून साजी वो करने जा रहे हैं। PTI के हवाले से जो उनकी सियासी क़यादत है वो सिर्फ बयानात की हद तक जो उनके दावे हैं वो महदूद हैं। इमरान खान के जल्द रिहा हो जाने या ना हो जाने के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, उनके ख़ानदान को इमरान कोई हमें उम्मीद लग रहा है कि वो नाउम्मीद होते जा रहे हैं। आज उनकी बहन अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की, सुनिए। ये जो हम बातें सुन रहे हैं, इमरान खान निकल रहे हैं, आपका ख्याल है जो जुल्म हो रहा है सड़कों पे, ये इमरान खान को निकालने के लिए हो रहा है? इमरान खान को इनका कोई इरादा नहीं निकालने का। गौर से सुन लें फिर से, ये जो सारा दिन हम सुनते हैं जी कल निकलने हैं, खुशखबरी आ रही है, ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। हमारे लोगों को ये डिसइंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। PTI के बयानात को डिसइंफॉर्मेशन कह रही हैं, जबकि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आज अदालत में पेश हुई, आपदीदा हो गई और कहा कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। साथ ही ये भी कहा कि हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इस अदालत में अब मैं नहीं आऊँगी, यहाँ पर नाइंसाफियाँ होती हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि वाकई क्या PTI की जो सियासी क़यादत है, कानूनी टीम है, उनकी भी इस सारे मामले में आवाज़ ना बुलंद करने में नाअहली है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए हैं हारिस खलीक साहब, सेक्रेटरी जनरल HR, हाफिज हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA। हमें इस प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप दिफाई तजियाकार हैं और साबिक निगरान वजीर दाखिला सिंध हैं। आपसे हम बिलखुसूस जो आज आर्मी एक्ट में तरमीम हुई उसके हवाले से ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हाफिज अब्दुल्ला साहब से मैं इसलिए भी आगाज करना चाहूंगी कि एक जो बाकायदा रद्द-ए-अमल है वो मौलाना साहब का आया, लेकिन ये रद्द-ए-अमल हाफिज साहब ये तरामीम कानून साजी से पहले उनका आया था। मौलाना साहब से आर्मी एक्ट के हवाले से भी सवाल हुआ था और अब हुकूमत की तरफ से वो बिल पेश किया गया। उन्होंने इसके हवाले से कहा था कि ये एक इंतजामी मामला है, तो आप वाकई समझते हैं कि ये हुकूमत का इख्तियार है वो आर्मी एक्ट में तरमीम करे, उम्र जो है सर्विसेज चीफ्स की उसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मौलाना साहब ने इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट के बारे में ताबीर किया सिविल मार्शल लॉ से। मेरे ख्याल में कोई भी सियासी जमहूरी शख्स मौलाना साहब की इस मौक़िफ़ की मुखालफत नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टी अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जो पार्टियां हुकूमत में है, बिलखुसूस 2 बड़ी पार्टियां बशमूल MQM के, वो इस एक्ट को आज उन्होंने यानी सालों के फ़ैसले सिर्फ 20 मिनट में मंजूर हुए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए इसका क्या मतलब, क्या जल्दी है इसमें कि 20 मिनट में फटाफट आपने सारे बिल मंजूर कराए वहाँ से, अभी सीनेट में आप 20 मिनट में वहाँ से भी पास कराना चाहते हैं। तो लिहाजा एक तो मौलाना साहब ने उसके बारे में कहा ये सिविल मार्शल लॉ, ये आइन के चेहरे पर एक से ज़्यादा उसके हवाले से कहा।
اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جن چیزوں کا ہم نے راستہ روکا تھا، جن کرداروں کا ہم نے راستہ روکا تھا، آج آپ اس کو ایکٹ کے ذریعے پاس کروانا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو دوغلاپن ہے، یہ تو دھوکہ ہے. اور جہاں تک آرمی ایکٹ کے بارے میں آپ نے بات کی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، لیکن یہ میں آپ کو بالفاظ دیگر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ ایکسٹینشن کا دوسرا نام ہے. مولانا صاحب نے فلور پر، اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ ایکسٹینشن چیف جسٹس کا ہو یا ایکسٹینشن چیف آف آرمی اسٹاف کا ہو. اصولی طور پر ہم اس کے خلاف ہیں، اصولی طور پر. لیکن آج اگر ان کو ایکسٹینشن دیا گیا ہے، یہ آپ اس کو ایکسٹینشن دے، آرمی ایکٹ میں ترمیمی جو بل آیا ہے اس کو آپ نے 3 سال کے بجائے 5 سال کیا. اگر فرض کرے آج کے چیف کا یا ماضی کی چیف کا مدت جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو 2 سال اور دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ 5 سال بن جاتے ہیں، کیونکہ 3 سال کے لیے آتا ہے. تو وہی 5 سال تو ہو گئے. تو جب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کے بجائے 5، 3 اور آپ نے ایکسٹینشن دی. تو ایکسٹینشن کے اصولی طور پر تو ہم خلاف. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا مولانا صاحب؟ نہیں، یہ میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں. لیکن جب پارٹی کا موقف آتا ہے، مولانا صاحب نے جب موقف دیا کہ یہ ایک انتظامی معاملات ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس پر مولانا صاحب نے واضح پوزیشن آپ ماضی میں لے چکے نا. پی ٹی آئی جب عمر کی حد بڑھانا چاہ رہی تھی تو اس وقت آپ لوگوں نے اس کے خلاف، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سب کو وہ آپ ایک پیج پہ لے آئے تھے. جس کی عمر جب وہ بڑھانا چاہتے تھے اس وقت ہم نے مخالفت کی. میں آرمی چیف کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی اس میں بھی ہم نے مخالفت کی. تو آج مولانا صاحب نے وہ پوزیشن کیوں نہیں لی؟ تو یہی پوزیشن مولانا نے ان الفاظ میں لی کہ جو چیزیں آپ 26ویں آئینی ترمیم سے کے ذریعے کروانا چاہتے تھے وہ آج آپ کر رہے ہیں، کے ذریعے کر رہے ہیں. باقی مولانا صاحب نے جو موقف دیا ہے وہی موقف صحیح ہے. حارث نواز صاحب، پی ٹی آئی کے دور میں بھی عمر کی حد بڑھائی گئی، 64 کی گئی. شہباز شریف کی حکومت نے بھی اسی کو اپنی پرائیورٹی بنا کے آج آرمی ایکٹ میں ترمیم پیش کی. آپ کو اس کے پیچھے کیا مصلحت نظر آتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم تھا کرنا؟ کیا وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اب سب بات یہ ہے کہ 3 سال ٹینیور جو ہے نا، اٹ از ویری شارٹ. ہوتا ہی ہے کہ چیف منسٹر آتے ہیں، 1 سال میں آپ کنٹرول کرتے ہیں، بائی دا ٹائم گرپ آنی شروع ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھیں ملک کو کیا اثرات ہے، ٹیررزم ملک میں چل رہا ہے، اس کے بعد سرحدوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کبھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کسی قسم کی پرابلم ہو رہی ہے، ہر وقت جو آرمی ریمین ایمبرائڈ ان دیس ایشو. دشمن کا نیریٹو ہے، فوج اور عوام کو کسی طریقے سے آپ خلیج ڈال دو، فوج کو کمزور ہو. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یو نیڈ ٹو ہیو اے لانگ کنٹینیوس ٹینیور آف اے چیف آرمی اسٹاف اینڈ ایئر چیف اینڈ نیول چیف، تاکہ وہ آ کے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں، اس کو عمل کریں، اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائے. عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے پی ٹی آئی دیکھ لیں، پھر مولانا فضل الرحمان کا گروپ ہے، اس کے بعد اے این پی، آل دے ڈونٹ وانٹ کہ جی یہ استحکام. بات یہ کہ جن صوبوں میں یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، ٹیررزم ہو رہا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن. اس لیے اس کو ٹینیور کو بڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کنٹینیوس ٹینیور ہو، لانگ ٹرم ٹینیور ہو، اور جو آرمی چیف آئے وہ اپنی پالیسی کو پراپر امپلیمنٹ کرے، اس کے بعد اس کو آپریشن ریڈینس ٹریننگ ایکٹیویٹیز کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور ایک پراپر لائے عمل بنے، آپریشن پلان بنائے جائیں تاکہ اس کو لے کے چلا جائے، بجائے اس کے کہ 8-2 سال کے بعد نئے آدمی چیف آتے ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے میرے خیال میں اٹ از رائٹ. سب ویسے بھی آپ ہر سال دیکھ لیں، ایک ٹینور ہوا، دوسرا ٹینور 3 سال کا ہو گیا، 6 سال اکثر آرمی چیف میں ٹینور رہے ہیں. اٹ از بیٹر کہ 5 کے لیے پتہ ہو کہ جی ہم نے 5 سال رہنا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اے لانگ ٹرم پالیسی فار دا ملٹری آپریشن کے لیے. حارث خلیق صاحب، 3 سال کا بہت کم وقت ہوتا ہے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یہ میں حارث نواز صاحب اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں، لیکن ہر حکومت کی ہم نے ترجیح کے اوپر دیکھا، پی ٹی آئی بھی ایگزیکٹلی سیکیورٹی ایشوز اور یہی قسم کے جواز پیش کرتی تھی. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جس انداز میں بالخصوص پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیے، اس میں 2 باتیں ہیں، 2 پہلو ہیں. ایک تو حارث نواز صاحب ظاہر ہے ان کا یہ فورٹے ہے، میں تو اس عسکری کسی ادارے سے وابستہ نہیں رہا، لیکن میرے ارد گرد بہت لوگ ہیں اور میں جانتا ہوں اور بہت قریب سے جانتا ہوں. تو جو پالیسی اور جو ہوتی ہے اور جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ادارے کی ہوتی ہے. وہ پہلے تو سب سے پہلے تو ملک کی ہونی چاہیے، اور پھر ملک کی ایک خارجہ پالیسی بھی ہوتی ہے، اور ملک کی ایک دفاعی پالیسی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ادارے کی ہوتی ہے. اور پھر جو بھی سروس چیف آتا ہے کسی بھی عام کا، تو وہ ظاہر ہے کہ کچھ نئی چیزیں وہ امپرووائز کرتا ہے. پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں
ان کو آگے لے کے بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ تو انتظامی معاملہ ہے کہ آپ 3 سال رکھتے ہیں یا 4 سال رکھتے ہیں یا 5 سال رکھتے ہیں. طریقہ کار کی اس میں جو بات ہے نا وہ یہ کہ آج شام کو 7 بجے سے پہلے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے آج 2 گھنٹے کے اندر. تو یہ 1 گھنٹے کے اندر بلکہ, اور پھر سینٹ سے بھی 2, جب تک آپ کا پروگرام ختم ہوگا یا غالباً 10 بجے تک میکسیمم وہ سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا. تو یہ طریقے کا مطلب اس میں, اور یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں ہے, یہ تو میجورٹی سے بل پاس ہونا ہے. لیکن نا اس میں کوئی 2/3 تو نہیں چاہیے آپ کو. تو یہ جو 6 بل پیش ہوئے ہیں, یہ 6 بل ہیں نا ایکچولی, 3 یعنی نیوی, آرمی, ایئر فورس کے ایکٹس میں ہوئے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے ججز کی آپ نے 100 گنا تعداد بڑھا دی, مطلب دگنی کر دی آپ نے تعداد, یعنی 17 سے آپ نے 34 کر دیا. 9 سے 12 چلیں اگر وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں اس طرف کیونکہ آنے لگی ہوں سپریم کورٹ کے حوالے سے, لیکن یہ جو آرمی ایکٹ کی جو ترمیم ہوئی ہے اس میں ہم نے ایک رویہ ہے, اور کئی بار ہمارے پروگرام میں اس بات کا ہم ذکر کرتے ہیں اور کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے طریقہ کار میں اور جو اب نون لیگ رول کر رہی ہے وہ کس حد تک انہی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتی ہے. تو اس وقت بھی جب پی ٹی آئی کا دور اختتام پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں ان کی طرف سے ایک فوج اور عدلیہ پہ تنقید پہ 5 سال سزا کے حوالے سے قانون سازی کی گئی تھی. یہ برے دنوں کا وقت ہے پی ٹی آئی کے لیے, اچھے وقت نہیں تھے. جب 1 پیش تھا تب تو باجوہ صاحب کے حوالے سے قانون سازی ہوئی. شہباز شریف صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے, جولائی میں آڈیو لیکس کا کیس چل رہا تھا تو ان کی طرف سے قانون سازی اس کے بعد کی گئی تھی اور اختیار دیا گیا تھا 18 گریڈ کے افسر کو سرویلنس کرنے کا. اور پھر 2022 میں پی ڈی ایم کے دور میں بھی ان کی طرف سے سرکاری افسران کی جو ویٹنگ ہے اس کے حوالے سے. سو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک ہی طرز عمل کے اوپر چل رہی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں اسی طرز عمل پر ہیں, چند چھوٹی جماعتوں کو چھوڑ کے. اور جو مرکزی دھارے کی جماعتیں ہیں ان کا مقصد میجورٹیرین, جب جس کی میجورٹی ہوتی ہے تو وہ ڈیموکریسی کا مطلب میجورٹیرینزم نہیں ہوتا. فیصلے اکثریت کے ہی ہوتے ہیں لیکن اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسے 17ویں ترمیم میں ہوا تھا. 27 رکنی کمیٹی تھی, تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں شمولیت تھی. پھر 2 اعزازی طور پر انہوں نے خواتین کو بھی شامل کرنے کی, کیونکہ اتفاق سے ماشاءاللہ آپ پاکستان اور میں جو پیٹریارکی کے حالات ہیں وہ سب کے علم میں, لیکن انہوں نے لیکن ٹو گیو دیم دی ڈیو انہوں نے تمام کو شامل کیا تھا اور ایک لمبی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, کمیٹیز فارم ہوئی تھیں. مت بھولیں کہ جب 26ویں ترمیم پیش کی جا رہی تھی ساری کنسلٹیشن مولانا صاحب نہیں مانے, پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھائے, اس کے بعد سول سوسائٹی سے, لائرز سے, میڈیا سے کنسلٹیشن شروع ہوئی ہیں. پہلے تو انہوں نے ٹیبل کر دی تھی ستمبر میں, جب وہ خود ہی اپنے ان کے جو اس وقت حلیف جماعتیں ہیں, ایلائز ہیں, جب انہوں نے ہی نہیں مانا تو پھر کنسلٹیشن ہوئی. تو یہ اس میں بدنیتی تو نظر آتی ہے آپ کو, یہ انٹینٹ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہم نے ان سے کہا بھی ہے, کیونکہ سب سے بات ہوتی ہے, اور ان سے اور کہا ہے کہ یہ آپ ہی کے خلاف ہوگا. کل اگر کوئی اور حکومت آتی ہے, اور وہ ویسے پی ڈی ایم نے جاتے جاتے بھی 1 ہفتے میں کوئی 34 کے قریب بل پاس کرا دیے تھے, تو اگر, اور اس میں بہت ساری یونیورسٹیز کے چارٹر دے دیے ہیں اسلام آباد میں مثال کے طور پہ. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں نا, اس میں آپ کو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں کوئی اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کہیں کوئی بدعنوانی ہے یا نیت میں فطور ہے, کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو ڈسکشن کرتے, 1 ہفتے بعد پاس کر لیتے, 10 دن بعد پاس کر لیتے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے حافظ صاحب؟ یہ بات تو بڑی عمومی طور پہ کہی جاتی ہے کہ یہ قوانین جو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گے, اور یہ ہوتا بھی ہے, سب دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کی حکومت کو یہ ریئلائزیشن ہے, اور ساتھ ہی یہ جو چیزیں آج کر رہے ہیں یہ چیزیں 26ویں ترمیم میں شامل تھیں آپ لوگوں نے جو نکلوائی اس میں؟ میں عرض کر لوں, ابھی دیکھیں نا انہوں نے جو انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے حوالے سے جو کچھ کیا, یہ تو آج مولانا صاحب نے بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیز ہم نے نکال دیے, جن اداروں کا راستہ روکا گیا, جو ایک ادارے کو ہم باقاعدہ مداخلت کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ اس ایکٹ کے ذریعے ہم نے وہ دروازہ کھول دیا. لیکن ابھی وہ ہوا نہیں ہے پاس, 88 1997 تو اس لیے پھر کیا پاس ہوا ہے؟ وہ دیگر چیزیں پاس ہوئی, 88 تو ریپرزینٹ ہوا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, نہیں حکومت تو کمیٹی سے تو پاس ہوا ہے نا, پارلیمانی کمیٹی سے, جو آپ کی قائمہ کمیٹی ہے اس سے تو پاس ہوا ہے. تو جب پاس ہوا ہے تو آپ کو جلدی کیا ہے؟ آپ پارٹیوں سے مشاورت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ 97 میں یہی ایکٹ تھا, اسی ایکٹ کے نتیجے میں نواز شریف کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے پھر جیل میں ڈالا گیا, پھر ملک بدر بھی ہوا. بالکل.
اور پھر 2015-16 میں یہی ایکٹ بنا کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے وہ کس کے خلاف استعمال ہوا. سب سے پہلے سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوا. جو اصل دہشت گرد تھے وہ تو یا پکڑے نہیں جاتے تھے یا پکڑتے پھر رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں وہ بھاگ جاتے, فرار ہو جاتے. وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوا 2015-16 میں. آج پھر مسلم لیگ نون کی حکومت میں وہی کچھ ہو رہا ہے. تو جب اس کو ہم سول مارشاء اللہ سے تعبیر کرتے ہیں تو پھر وہ پارٹیاں جو انسانی حقوق کے بھی علم بردار ہے, جمہوریت کے بھی علم بردار ہے, آئین کے بھی علم بردار ہے, کیا یہ آئین پر حملہ نہیں ہے؟ کیا جمہوریت پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ قوم کی جو سب سے بنیادی حق زندگی ہے اس کی سانس اور زندگی لینے پر حملہ نہیں ہے؟ آپ 3 مہینے کے لیے کسی بندے کو اٹھاتے ہیں, یہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے. کس کیپیسٹی میں آپ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بندہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں ملک کا دشمن نہیں ہوں؟ آپ نے اس شک میں اس شبے میں ان کو اٹھایا ہے اور 6 مہینے میں یہ بندہ یا اس کا قریبی رشتہ دار کوئی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکے گا. یہ کون سا قانون ہے؟ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے پہلے بھی اس قسم کی قوانین کی مخالفت کی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم میں یہی چیزیں تھی. جمعیت علماء شروع کی بات میں کرتا ہوں, جمعیت علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی. آج بھی تمام جمہوری پارٹیوں میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کا موقف آیا, انہوں نے مخالفت کی. ہم آگے جو آپ لوگوں کا موقف ہے کہ اس وقت کیا مجبوری بنی تھی جو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا پڑا, اس کو ڈیبیٹ کریں گے. سپورٹ نہیں کیا ہم نے, کہاں سپورٹ؟ نہیں, اس کو سپورٹ نہیں. 26ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم میں تو یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, لیکن جو چیزیں تبدیل ہو کر بھی تھی. لیکن آج مولانا صاحب کہتے ہیں ان کے پاس 11 بندے تھے, اگر ہم سپورٹ نہ کرتے انہوں نے ویسے بھی کر لینا تھا. میری بات تو سنیے نا, اگر آپ یہ بات کرتی ہیں 99% جتنی بھی دانشور ہے, جتنی بھی سیاستدان ہے, جتنی بھی تجزیہ نگار ہے, جتنی بھی انسانی حقوق کے عالمی تنظیمیں, سب نے مولانا صاحب کی آپ کاوش کو اپریشیٹ کیا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب نے بہت سیفلی ساری چیز کے اندر اپنی پوزیشن لی. ان تمام چیزوں کا راستہ ایک سیاسی مولوی نے روکا, باقی سارے ایک پیج پر تھے. حارث نواز صاحب, ایک تو جو بات یہاں پر ہوئی کہ پالیسی ادارہ جاتی ہوتی ہے یا شخصیات کی ہوتی ہے, اس پہ اپنا اوپینین دیجیے گا. انسداد دہشت گردی ایکٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت تو کوئی انسانی حقوق کو ذرا سی بھی جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے شبہ ہو, شبہ تو اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اس کی بنیاد پہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے مجھ پہ, تو 3 ماہ کی حراست میں رکھا جائے اور وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکے مزید 3 ماہ کے لیے. سو اب یہاں پر اینٹی ٹیررزم لاز کا استعمال ہوتا ہے شاعر احمد فرحات کے خلاف, ایمان مزاری کے اوپر جہاں الزام لگتا ہے کار سرکار میں مداخلت کا تو دفعات لگتی ہیں ٹیررزم کی. سو یہ کس طریقے سے جسٹیفائڈ ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب صاحب بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں مسلح افواج کے خلاف اس طرح باتیں نہیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں. اور دشمن کا نیریٹو کیا ہے آپ دیکھیں نا, یہ اس وقت بڑی ہی سیریس 5th جنریشن وار میں یو بریک دا ول آف دا پیپل آف پاکستان بائی پوٹنگ یور اون نیریٹو ان, کہ جی فوج عوام کو لڑا دیں, فوج کو کمزور کریں, خدا نہ خواستہ پاکستان کے اس کے بعد نقصان پہنچائے. یہ نیریٹو ہے. اس میں چاہے سوشل میڈیا ہو یا ملک کے اندر چاہے کوئی بھی ہو, آئی فیل کہ اینیبڈی ہو ٹاکس اگینسٹ آرم فورسز اور وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرے, اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہونا چاہیے. نہ انڈیا میں ہے نہ کہیں پر ہے, کوئی بولتا نہیں ہے. ان کے بڑے سخت قانون ہیں, اس لیے اس کے اوپر میرے خیال میں بالکل ضرورت تھی ہے. آپ کے سامنے 9 مئی اگر یہ قانون ہوتا تو کبھی 9 مئی نہ ہوتا. جس طریقے سے لاہور میں گئے شہداء, نشان حیدر شہداء کی جتنے یادگاریں تھیں ان کو ان کی بے حرمتی کی گئی. آپ کے سامنے وہ جہاز جو ایک سمبل تھا پاکستان کا ممالک کا, اس کو نقصان پہنچایا گیا. Is it tolerable? It should never be acceptable. لوگوں کو ڈر ہونا چاہیے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جانے کے اوپر, ملٹری کے اوپر, آپ جیش کے اوپر حملے کرنے کی. They should never do it. It's a دیکھیں اسٹرانگ ملٹری the symbol of strong federation. اگر آپ فوج کو مضبوط کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے نا فیڈریشن اسٹرانگ, ورنہ پوری کوشش ہے دنیا کی جو ہماری خلاف قوتیں کام کر رہی ہیں. آپ عراق کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, سیریا کو دیکھ لیں, جہاں جہاں فوج کمزور تھی عوام کا آپس میں. سر یہ طریقہ کار ٹھیک ہوگا بریگیڈیئر صاحب 3 ماہ کی حراست کسی شبے کے تحت اگر کسی شخص پر شبہ ہوتا ہے؟ لیکن وہ شبہ اس وقت ہوگا جب وہ 100% ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس ہوگی. ایسے نہیں اٹھا لیجیے کہ ہر ایک اٹھائیں گے. دے ول ہیو اے پراپر ایک اس کا دیا جائے گا, اس کی انکوائری کی جائے گی, ڈسکریٹ انکوائری ہوگی. ریزنیبل شبہ کہ سسپیشن کے الفاظ استعمال کیے گئے, یہ کون طے کرے گا حارث صاحب؟ شبہ دیکھیں وہ کرے گی جو عام جن کے خلاف بات ہو رہی ہے. دے ول
वे विल उसको सर्वेलेंस कर रहे होंगे, उसको चेक कर रहे होंगे, उसकी पोस्ट होती है वो चेक कर रहे होंगे, उसकी एक्टिविटी देख रहे होंगे, किससे मिलता है, क्या बात करता है, प्राइवेटली क्या बात कर रहा है, कितनी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सर्वेलेंस का इख्तियार तो वैसे भी है। हारिस नवाज साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इस आपके इस पॉइंट पे जी मैं हारिस खलीक साहब का भी पॉइंट शामिल कर लेती हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले इसको मजीद भी हम डिबेट करेंगे। हारिस खलीक साहब, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप बता सकें कि किसी शख्स के ऊपर महज शुबा हो और उसको हिरासत में ले लिया जाए तो उसके इंसानी हकूक के एतबार से वो किस तरीके से उसके बुनियादी हकूक के पाकिस्तान के बुनियादी आइन की खिलाफ वर्जी है ये। और एक दो बातें ब्रिगेड साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे हमनाम भी हैं, लेकिन लोगों के दिलों में डर नहीं, इज्जत होनी चाहिए। और भारत पे 35 बरस फौज ने बराह रास्त हुकूमत नहीं की और 20 साल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं किया पॉलिटिकल प्रोसेस को। तो पाकिस्तान की अपनी एक चेकर्ड हिस्ट्री है और ये बिल्कुल गलत हुआ जो 9 मई को हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वायलेंस किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए, पीसफुल असेंबली होनी चाहिए, यानी फ्रीडम होनी चाहिए पीसफुल असेंबली की। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस दायरे कार में रह के बात करनी चाहिए। सब इदारे अगर अपना काम करें, ट्राइकोटमी ऑफ पावर हो, एग्जीक्यूटिव की तरह रहे और हर चीज में आप अपने अपने अगर शोबे में, जैसे अभी हम पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो जो काम अगर कोई रियासत करती है, मिसाल के तौर पर मुझे याद है मैं ज़ियाउल-हक साहब के जमाने में स्कूल गया हूं, तो मेरे जो जहन पे उस करिकुलम के असरात हैं वो कितनी देर तक कायम रहे। तो ये चीजें तो ऐसे नहीं है ना, तो इन पूरी हिस्ट्री में एवरीबडी हैज टू शेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी जहां तक बात ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान को शाम और इराक नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को एक मजबूत, हर रियासत को एक मजबूत मुसल्ला फौज चाहिए और लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी लोगों के दिलों में इतनी कदर व मंजिलत हो, इतनी इज्जत हो, वो डे टू डे पॉलिटिकल प्रोसेसेस से अपने आप को दूर रखे। ये करने दें इन सियासतदानों को, लड़ने दें अता तारड़ को और शायद खटक को, ये उसको उसमें बिल्कुल किसी किस्म का हिस्सा न डालें। तो मैं समझता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉन्टेक्स्ट को समझना और चीजों को दुरुस्त करना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक में आप जो ये इस किस्म, ऑलरेडी हमारे कॉलोनियल लॉज हैं, ऑलरेडी हमारे ऐसे कॉलोनियल लॉज हैं जो अंग्रेज के बनाए हुए छोड़े हुए हैं, जो मुतसादिम हैं, मुतजाद हैं हमारे दस्तूर से, तो हमें उनको दूर करना चाहिए। इच्छे जाए कि हम मजीद ऐसी कानून साजी करते चले जाएं जो फंडामेंटल फ्रीडम्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे जितने फौजी हैं वो शहरी भी तो हैं ना, या जितने शहरी हैं उनको भी रियाया के तौर पे तो नहीं देखना चाहिए। तो वो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून साजी ना करें, बस ये एक बुनियादी सी डिमांड है। बाकी आप बिल्कुल आप जुडिशियल प्रोसेस के लोगों को पकड़ें जिन पे आपको शक है, फेयर ट्रायल दें उनको और उन्हें करार वाकई सजा दें अगर साबित हो जाता है। अब मैं कुछ लोग ये भी जवाब देते हैं, लापता अफराद जब बात की जाती है और हमारे यहाँ कई बार सुनते होंगे जवाब दिया जाता है कि मुतालिका कानून साजी अगर हो जाए तो ये सिलसिला ऐसे नहीं रहेगा। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। हारिस साहब, आपसे इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। जज साहिबान की तादाद बढ़ाने के पीछे क्या वजूहात नजर आती हैं, हमारे आज के मेहमानों को इस पे बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज जिस अंदाज में हुकूमत ये 3 अहम बिल्स लेकर आई, इसमें हमें पीपल्स पार्टी, जहां उन्होंने अपने जो अरकान थे उनको इसमें हुकूमत का साथ देने की हिदायत तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जारी की, लेकिन ना बिलावल भुट्टो साहब नजर आए असेंबली में, और सेनेट में भी आज चेयरमैन सेनेट नहीं थे और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब इजलास को चेयर कर रहे थे। PTI का मौक़िफ़ जानते हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगी, आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है, सर्विस की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, PTI का क्या मौक़िफ़ है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये चीज़ उसूलन नहीं करनी चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने एक क्या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ लाना है तो फिर ठीक है, साफ साफ एक वही बिल पास कर ले कि आज के बाद से पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ होगा, तो बस ठीक है, खत्म कर लेते हैं। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मैं ये समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान जैसे आप लोगों के अपने दौर में प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के, सर आपके अपने दौर में 2020 में तब इन प्रिंसिपल इस चीज की मुखालफत नहीं थी, सिर्फ JUI जमात इस्लामी और चंद कबायली जो अरकान असेंबली थे उन्होंने सिर्फ असूली मुखालफत की थी। देखिए, ऐसा है, मैं बिल्कुल उस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर कोई गलती हमने की थी, क्या इसका ये मतलब है वो गलती दोबारा दोहराई जाए?
اگر ہم لوگ ایک غلطی کو دوبارہ دہرائیں گے تو مجھے ایک بات بتا دیں، یہ ملک آگے کیسے بڑھے؟ اگر ہم لوگ بجائے غلطی سے سبق حاصل کرنے کے ہم اس غلطی کو جسٹیفائی کر کے اگلی غلطی اسی طرح کی اسی سے بڑی غلطی کریں گے تو پھر مجھے ایک بات بتائیں ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ملک تبھی تو پچھلے 75 سال سے آگے نہیں بڑھ رہا، وہی 1960s میں پھنسا ہوا، ایک مارشل لا، دوسرا مارشل لا، تیسرا، ہر مارشل لا کی شکل پہلے مارشل لا سے فرق تھی. It's just like you are, no, it is an evolutionary process کہ جس میں وہ بدل کے چینج ہو کر آ رہی ہے، کبھی کوئی سی او بن جاتا ہے، کبھی آتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بیسک چیز ہو رہی ہے، جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز آف ڈیموکریسی ہے، اب تو اس کی انتہا ہو گئی ہے. ججز کو آپ لوگوں نے بالکل ڈائیوٹ جس جو تنزلی کا ایک سلسلہ شروع ہوا وہ اب انتہا پہ پہنچ گیا ہے. اس کو اگر ہم اس طریقے سے رکھیں جی، ایک جو تنزلی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب اپنی انتہا کو پہنچ گیا. ہم نے اب جب سینیٹر صاحب آپ پروگرام میں شریک نہیں تھے تو حوالہ دیا کہ جاتے جاتے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں بھی آپ کی حکومت بھی کیسے اوبلائج کر رہی تھی کہ اگر کوئی تنقید کرے گا تو اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. حارث نواز صاحب کی طرف جاتی ہوں. حارث صاحب میں اب آگے کیونکہ اس پہ بات کروں گی، پی ٹی آئی کے حلقوں میں ایک ان کی جو فیملی ہے عمران خان صاحب کی، اس پہ ایک تشویش کی لہر ہے. ان کی بہن نے بھی وکلا کے اوپر، پارٹی کے اوپر تنقید کی اور ان کی جو وائف ہے ان کی طرف سے بھی ایک نا امیدی کا اظہار کیا گیا. سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ اب خان صاحب کا معاملہ ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہا ہے. حارث نواز صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ حالات اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں خان صاحب کے لیے میں جنرل یہ بات کر رہا ہوں کہ بالکل 9 مئی کے انسیڈنٹ میں فوج کا بڑا کلیئر ہے، نقطہ نظر ہے کہ کچھ لوگوں کا جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں 9 مئی کے اندر، ان کا ضرور ملٹری ٹرائل اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اسپیڈی ڈائجسٹ. تو آپ دیکھیں 1-1.5 سال گزر گیا ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کوئی ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اسٹے کیا ہوا ہے. سیکنڈ ہے کہ ملٹری ٹرائل میں انیسیسری لوگوں میں خوف راز ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا تمام انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ڈیفینس کو لائر آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، ایویڈنس کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ریمیڈی ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں. تو واٹ از دی ڈفرنس؟ دی اونلی ڈفرنس از 10 سال کیس چلتا ہے یہ اسپیشل کورٹس کے اندر، یہاں پر یہ 6 مہینے میں، سال میں فیصلہ ہو جاتا ہے. دیٹ از اونلی پرپز. آپ کے سامنے جب ملٹری کورٹ بنے تھے نیشنل ایکشن پلان کے بعد، کتنے لوگ ریٹائرڈ سے اے پی ایس اسکول کے بچوں کی شہادت میں ان کو سزا ملی، پشاور کورٹ نے ان کو چھوڑ دیے. تو ابھی بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں یا تو نیشنل پلان نے اپنے کہا کہ ملٹری کورٹس ہوں گے اور 2 سال میں پھر اسپیشل ملٹری کورٹ، اسپیشل جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ان کو ٹرین کیا جائے گا کہ وہ جلدی اسپیڈی ٹرائل کریں، اور وہ بھی نہیں آپ نے کیا. سو کہیں نہ کہیں یو ٹو ڈرا لائن. اگر اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ڈر نہیں ہوگا اور وہ اس طریقے سے فوج کے خلاف بولتے رہیں گے، دس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، اٹ از ناٹ ٹالریبل. اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ ٹروپس، مورال ٹروپس پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ جی نشان حیدر، اس کی آپ نے یادگار کو جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی، آپ مجھے بتائیے وہ لوگوں کی فیملیز کو کتنی 14 فیملی کو دلاداری ہوتی ہے. اسی طریقے سے ملٹری آپ جیش کو بھی چلے گئے، آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آفس پہ جا کے اٹیک کر دیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے ہلہ بول دیا. یہ چیزوں کے لیے کہیں نہ کہیں تو پکڑ ہونی چاہیے. یہ قانون جب تک نہیں ہوگا لوگ نہیں ڈریں گے، پولرائز سوسائٹی نہ ہو، اس لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا. حافظ عبداللہ صاحب، یہ جو 9 مئی کے حوالے سے پچھلے 1.5 سال سے آپ ہمارے پروگرامز میں بھی شریک ہو رہے ہیں، یہ موضوع بھی بن رہا ہے، اس وقت تک وہ موقف جو ایک ریاست کا بڑا سنجیدگی رہی اس معاملے کے اوپر، وہ آپ کو کہیں ڈگمگاتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ ابھی چند دن پہلے نئے ہمارے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جیل ریفارمز کے حوالے سے جو ایک اجلاس کیا، اس پہ ختیجہ شاہ بھی شامل تھیں، جن کے اوپر الزام تھا کہ 9 مئی میں لاہور کے جو واقعات ہیں اس کو انہوں نے لیڈ کیا، لیکن یہ انکلوزیو تھا. نون لیگ سے قربت سمجھے جانے والے آج چیمہ صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، وہ بھی جیل کاٹ چکے ہیں ماضی میں. دیکھیے اب صاحب 9 مئی سے تو میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی پاکستانی شہری جو کچھ ہوا 9 مئی کو کس نے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی اتفاق نہیں کر سکتا. 9 مئی میں جو کچھ ہوا، یہ جمعیت علماء اسلام نے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے، پوری قوم نے اس کی مخالفت بھی کی اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی. ایک بات. دوسری بات یہ، اب یہ چیز گئے عدالت میں. جب عدالت میں ہے تو فریق مخالف جو ہے وہ ریاستی ادارے، یعنی 16 مہینے کتنے ہو گئے، تقریباً مئی 2023 میں یہ ہوا ہے یا 22 میں، 2023 آج 1 سال سے زیادہ ہوا ہے، 1 سال سے زیادہ ہوا ہے، 1.5 سال ہوا ہے. 1.5 سال میں آج تک شواہد پیش نہ کر سکے،
یہ ثابت نہ کر سکے کسی بھی کورٹ میں کہ 9 مئی کس نے کیا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کا ملزم، اس کا مجرم کون ہے، فرد جرم عائد نہیں کیا گیا ہے، لوگ جیلوں میں ہے. تو اسی لیے جو فریق ہے تحریک انصاف کی شکل میں وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ شواہد سامنے لے کے آئیں. 1.5 سال میں آپ یہ ثابت نہ کر سکے کہ کیا ہم مجرم ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو ہے عدالت کا مسئلہ، یہ جو 9 مئی کا مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر اس قسم کی قوانین جب آپ بناتے ہیں انسدادی دہشت گردی کا، اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کا کیا جواز ہے؟ کل آپ کو بھی اٹھا سکتے ہیں، مجھے بھی اٹھا سکتے ہیں. قومی سلامتی کے لیے آپ خطرہ ہے. قومی سلامتی کے لیے کہا گیا تھا کہ نواز شریف بھی خطرہ اور بے نظیر بھی خطرہ. پھر کس نے نواز شریف بے نظیر کے ساتھ دبئی میں معاہدہ کیا NRO کی شکل میں؟ نواز شریف بھی آئے اور بے نظیر بھی آیا، دونوں آئے اور دونوں نے 2 بار حکومتیں بھی کی. تو جب قومی سلامتی کے نام پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، وہی لوگ آتے ہیں پھر ملک میں حکومت بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عجیب قسم کی قوانین ہیں. پھر بات یہ جیسے کہ حارث بھائی نے کہا، جب آپ اس قسم کی قوانین بناتے ہیں جس میں آپ ملک کو ایک مضبوط، مستحکم، پرامن، پرسکون ملک بنانا چاہتے ہیں اور خوشحال قوم بنانا چاہتے ہیں، 20 منٹ میں آپ پاس کرتے ہیں. یار 343 کا پارلیمنٹ ہے، اس کو تو اعتماد میں لے، اس سے تو بات کرے. آپ 20 منٹ میں جیسے چھری آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں آپ. تو اس لیے کم سے کم پارلیمنٹ کو تو اعتماد میں لے کہ آپ کس قسم کی قوانین ہیں. دوسری بات یہ کہ 97 کی اور 14 اور 15 اور 16 کی جو آپ نے بنائے تھے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کی نتائج کیا ہے؟ ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ کے بلائے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو، آپ کا DGI بھی ہو، DGMI بھی ہو، یہ سارے ہو، وہاں میں بریف کرے کہ 97 میں نے کیا کیا، 16 میں کہ میں نے کیا نتائج حاصل کیے، اب میں یہ اچیو کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمیں بتا دے. اس اندر نکری تو نہیں ہے. حارث خلیق صاحب، یہ جو تمام معاملات ہیں، اب 9 مئی کے واقعات پہ سب کی ایک اصولی پوزیشن بھی ہے، لیکن پھر حالات جس انداز میں بدلے، کچھ لوگوں کو کہ وضاحت نہ ہو سکی کہ وہ کس حد تک انوالو تھے، کچھ لوگوں کے لیے ایک مختلف رویہ بھی ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملا. اب یہ جو قانون سازی ہوئی اس میں بھی مبہم قسم کے الزامات تھے. بطور میڈیا پرسن ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس میں سے کس بات کو ہم ٹی وی پہ رپورٹ کریں اور کس حد تک مزید وضاحت کا انتظار کریں. کچھ سینیٹرز کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا اور پھر ان کی اپنی جماعت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اتنے کروڑ روپے جو ہے کہ اس نے رشوت لے لی. سو آپ کے لیے بطور انسانی حقوق کے اعتبار سے جب ایک اصول کی بنیاد پہ آپ پوزیشن لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس قانون سازی میں دباؤ میں لانے کے اراکین کو جو الزامات ہیں وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے ایک تفریق جو ہے وہ بھی ان واقعہ الزامات کے اوپر سوال اٹھاتی ہے؟ میرا خیال ہے ان کو 2 باتوں کو علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں، یہ جو الزام لگانا ہے نا کہ اس نے اتنے کروڑ روپے لے لیے یا اس کو فلاں جگہ سے فنڈنگ آتی ہے، اس کو یہ کسی اور کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے اگر شواہد نہ ہوں تو اس پہ کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی. یہ بڑی ایک غلط بات ہے کہ آپ مجھ پہ کوئی بھی الزام لگا دیں اور اس کے شواہد نہ ہوں اور کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو، کوئی ایویڈنس کی بنیاد پہ بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے. تو کسی سے کہہ دینا کچھ بھی، اور ہمارے یہاں ڈیفیمیشن کے اور لائبل کے قوانین بھی کمزور رہے ہیں، تو کوئی کسی کو بھیج دیتا ہے. لیکن قانون سازی کے لیے جو کہا گیا کہ دباؤ میں لایا گیا، تو لایا گیا ہوگا، بالکل لایا گیا ہوگا، کیونکہ پہلے کو پاکستان ایکچولی دیکھیں، ہمارے جو PTI کے دوست ہیں نا وہ بھی بھول جاتے ہیں. 2018 کا الیکشن بھی ویسے ہی ہوا تھا جیسے 2024 کا ہوا ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ 2018 کی اسمبلی کیسے بنی تھی اور یاد ہے. اور پبلک میموری اتنی شارٹ نہیں ہوتی ہے شارٹ، لیکن اتنی بھی شارٹ نہیں ہے کہ 6 برس پہلے کے الیکشن یاد نہ ہو. بات میں تائید کروں گا سینیٹر ہمایوں مومند کی. انہوں نے بالکل درست بات کی اور بڑی انہوں نے کشادت دلی کا مظاہرہ کیا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اسے کیوں دہرا رہے ہیں. تو بالکل یہی بات مسلم لیگ نواز کو بھی سمجھنی چاہیے اور حکومتی جو اتحادی ہیں انہیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سے کچھ غلطیاں پہلے ہوئی ہیں تو آپ انہیں جب دہرائیں گے تو آپ کے ساتھ پھر وہی ہوگا. یہ ایک وشس سائیکل ہے جسے بریک کرنے کی، توڑنے کی ضرورت ہے. تو یہ بالکل کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو دباؤ میں رکھا گیا. مطلب زین قریشی صاحب جس طرح سے اسپاٹ ہوئے اسمبلی میں،
پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں تھا نہیں. حارث صاحب جی آپ بطور HRCP کے نمائندہ ایک بیان جاری کر دیں اور وہ سینیٹر جو ہوں جس طرح اختر مینگل صاحب کی جماعت کے ایک تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جو الزام لگا رہے تھے وہ الزام انہوں نے واپس لے لیا, تو پھر کیا اس بات کو حتمی سمجھا جائے؟ اس بات کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا, لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور ایک پاکستان میں ہر مسئلہ قانون سے حل نہیں ہوتا, کچھ ہماری بنیادی اقدار کے مسئلے ہیں, ہماری ویلیوز کا بہت ایک سیریس کرائسس ہے, ایک کرائسس آف ویلیوز ہے پاکستان میں. تو وہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ آپ کو اپنے سیاسی رہنماؤں میں بھی نظر آتا ہے, وہ آپ کو اپنے دیگر جو اوپینین لیڈرز ہیں ان میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ سچ کو سچ کہنا, صرف اس بات کو تسلیم کرنا جو آپ کے پہلے سے طے شدہ خیال کے مطابق ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. مجھے کوئک بریک کی طرف جانا ہے, جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انتہین پنجوتا صاحب کی, جس ڈرامائی انداز میں اور بڑا ایک دل خراش لگا جو ان کی وہ ویڈیو ہے, ہر کسی کے اوپر اس نے اثر کیا. شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں انتظار پنجوتا کی, جن کی جو ویڈیو سامنے آئی اور پولیس کی طرف سے جاری کی گئی, یہ کہتے ہوئے کہ ان کو اغوا کار لے کر جا رہے تھے اور پولیس نے ان کو بازیاب کروا لیا. اس میں انتظار پنجوتا کو دیکھ کر بہت ہی ایک پریشانی ہوئی سب کو ہی. ایک انتہائی با اعتماد شخص ہیں, وہ ایک معروف وکیل ہیں, لیکن جس حالت میں وہ تھے اس نے واقعی سب لوگوں کو بہت پریشان کیا. حارث نواز صاحب, اس پہ آپ ایک کامنٹ کیجیے گا. جس طرح آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہر کسی کو ہر کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور بالخصوص ریاستی اداروں کے حوالے سے, لیکن جو کارروائیاں جب اس طرز کے اوپر ہوتی ہیں, جس انداز میں پولیس یہ کہانی پیش کرتی ہے, اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں, تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ جو سوال اٹھتا ہے وہ تمام اداروں کے اوپر, سویلین ہوں یا دیگر ہوں, ریاست کے طریقہ کار کے اوپر اٹھتا ہے؟ میں انتظار پنجوتا صاحب کے معاملے کی بات کر رہی ہوں, اور اس کو مزید جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو اس کے اوپر تبصرہ کیا, مزید جو PTI کہتی ہے اس بات کو وہ آگے لے کر بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیس کا موقف ہے اس معاملے میں وہ قابل یقین نہیں ہے, مجھے یہ سارا معاملہ کور لگ رہا ہے جس انداز میں ان کو جو ہے وہ دریافت کیا گیا. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اب سر دیکھیں اس میں آپ کی IB بھی ہے, آپ کی FIA بھی ہے, آپ کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بھی ہیں. وائی ڈو وی گو آن, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کسی ایجنسی نے اٹھا لیا. دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ جواب دہ ہیں, حکومت سے پوچھیں, آپ کی لائر ٹیم پوچھے, آپ کے کورٹ میں جا کے بات کریں, پوچھیں کس نے اٹھایا ہے. یہ تو ضروری نہیں کہ آپ کی کسی نے وہ آپ کی آرمی انٹیلیجنس نے اٹھایا ہو. ادھر یہ IB کیا کام کرتی ہے, FIA کیا کام کرتی ہے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کلیکٹیولی سوچ رہتے ہیں کہ کسی نے اٹھا لیا, وہ از ریسپانسبل. پوچھیں کہ آپ کی پولیس ہے, اسلام آباد پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, کیا کچھ کر رہی ہے, پہلے کیا کیا, آپ کیا کرتے ہیں, اس بارے بھی ہمارے سوالیہ سب نشان ہونے چاہیے, اور حکومت کو جواب دینا چاہیے کورٹس کو کہ وہ ریسپانسبل فار دس. حارث صدیق صاحب, یہ جو اسپیسیفک معاملہ ہے انتظار صاحب کا, اس میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے جو بات ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں؟ گنجائش نہیں ہے, یہ تو بنیادی نقطہ ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں الزامات ایک طرف جاتے ہیں صرف, نہیں سویلین ایجنسیز بھی ہیں وہ بھی کارروائیاں کرتی ہیں. اس بحث سے پہلے کہ اٹھایا کس نے, اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. اور اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ سویلین ایجنسی ہے یا ملٹری ایجنسی, یہ اگر طے ہو جاتا ہے تو ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے نا. میں نے تو آپ سے گزارش پہلے بھی کی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے بنیادی جو اس میں انتشار برپا کر رہا ہے, اور جو پاکستان کے شہریوں کے حقوق ہیں ان کے خلاف, کیونکہ انتشار پیدا ہوگا تو کسی کے بھی حقوق برقرار نہیں رہیں گے, تو ایک پرامن اور خوشحال ملک چاہیے نا. کوئی کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے, کوئی کچھ اور بات کر رہا ہے, لیکن جو بھی بات کر رہا ہے اس میں اگر تشدد کا ایلیمنٹ ہے, اس میں اگر انتشار پھیلانے کا ایلیمنٹ ہے, اس میں کوئی کرائم ہے, کوئی جرم سرزد ہوتا ہے, تو آپ اس کو سب کے سامنے رکھیں نا, آپ اس پہ لگائیں الزام, آپ اس کے اوپر کیس دائر کریں, اس کو عدالت میں لے جائیں اور اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو. اور اگر وہ شخص ذمہ دار ہے تو اس کو جو ملک کے قوانین ہیں, موجود قوانین, ان کے مطابق آپ سزا دیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ یہ کون سا, دیکھیں سال سے اس کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں جبری طور پہ کسی کو اٹھا لینے کی کیا جواز دیا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں, پاکستان ایک بڑی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں ایک سرکاری اور ریاستی سطح پر اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جبری گمشدگیاں ہیں. ورنہ اگر یہ اعتراف نہ ہو, یہ اچھی بھی بات ہے ویسے کہ آپ ڈینائل میں نہیں ہیں, یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو ذرا وہ کرتے ہیں, چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ کے یہاں تو کمیشن آف انکوائری اور انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہے, اسٹیٹیوٹری کمیشن ہے. کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ اس کے پاس کیسز ہیں.
اور اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن میں کوئی اس کو بات کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہتا غلط نمبر دے کے، مگر 2300 تو انریزالوڈ کیسز ابھی تک ہیں، 2300 جو کہ بہت ہی کم نمبر ہے، وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن یہ لانگ ٹرم کیسز ہوں گے، کچھ شارٹ ٹرم بھی ڈسپیرنس ہوتی ہیں اور بازیابی ہو جاتی ہے. کسی نے کوئی کرائم کیا ہے، بازیابی زیادہ تر عدالت کی طرف سے الٹیمیٹم دینے کے بعد اس کا ریمانڈ لیں، اگر ریمانڈ مل جاتا ہے، اگر عدالت ریمانڈ نہیں دیتی ہے، ضمانت دے دیتی ہے تو آپ کو ضمانت دینی ہوگی، لیکن آپ کیس چلائیں نا، آپ اس کو سزا دیں. اور وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کے کرمنل پروسیجر سسٹم میں مسائل ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک مسائل ہیں، لیکن اس کی سزا آپ ایک ایسے شخص کو جو بعد میں بے گناہ نکلے، اس کو آپ سزا اس بات کی دے رہے ہیں کیونکہ آپ اپنا نظام ٹھیک نہیں کر سکے، آپ کی اشرافیہ اور آپ کا جو مقتدرہ ہے وہ اپنا نظام ٹھیک نہیں کر سکا، تو ایک عام آدمی اس کی سزا بھگتے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پریزنرز انڈر ٹرائل جو اس وقت ہیں، جس کی وجہ سے 45% زیادہ ہے آپ کے پریزنز کی جو پاپولیشن ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ شک کی بنیاد پر گرفتار ہیں اور برسوں وہ جیل میں رہتے ہیں. اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے 2 بھائیوں کو رہا کیا، ان کو لاہور میں کوٹ لکھپت میں اس سے کوئی 1.5 سال پہلے پھانسی دی جا چکی تھی جب وہ سپریم کورٹ میں. تو یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن میرا جو گزارش ہے وہ یہی ہے کہ غلط قوانین یا قوانین پر عمل درآمد نہ کر سکنے کی صلاحیت، اس کے نہ ہونے کی سزا شہری کو نہیں ملنی چاہیے. المیہ یہ ہے کہ ہم آج بھی شک کی بنیاد پہ کسی کو 30 دن حراست میں رکھنے کے قانونی جواز جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے جو بھی حارث صاحب نے اس پروگرام میں ہمارے سامنے رکھی، ایسا نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان تمام حقائق سے وہ لا علم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا حارث خلیق صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے. ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بھی تھے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.